بسم الله الرحمن الرحيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नून टीवी जद्दा और मैं हूँ मोहम्मद आकिल। सबाह अल खैर, सबाह अल मुहब्बा मिन जद्दा। अगर आप हमारे साथ आपकी सुबह हुई है तो आप सुबह आपकी बखैर हो, और अगर आप किसी ऐसे मुल्क में हैं जहाँ शाम है, मसा अल खैर है, इवनिंग है, तो वहाँ आपकी मसा भी खैर से और आफियत से भरी हुई हो। आमीन या रब्बल आलमीन। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और दूसरों की मदद करते रहें। सवालात हमारे पास वॉइस मैसेज के ज़रिए व्हाट्सएप पर पेश किए जाते हैं। आप भी अगर अपना सवाल स्क्रीन पर दिए गए नंबर को देखकर व्हाट्सएप कर दें तो हम तक पहुंच जाएगा। हमारी तमाम तफासिल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए तहरीर कर दी गई हैं, वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। सवाल आज का मैं आपकी खिदमत में पेश बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इस बात का जवाब अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा सवाल ये है कि हमारे पास मस्जिद का माशाल्लाह काफी पैसा जमा, हमने मस्जिद की तामीर के लिए वो पैसा जमा कर रखा है, और अभी वो तामीर कुछ वजहों से हो नहीं पा रही, तो वो पैसा हम आवाम के जो लोगों पे खाने पीने में खर्च कर सकते हैं कि नहीं? यानी हम पूरा नहीं तो कुछ थोड़ा बहुत तो जो इस टाइम राहत पहुंचाना चाहते हैं, कुछ अपने पास से भी हो जाता है वो भी, लेकिन कुछ मस्जिद फंड से भी वो पैसा ले सकते हैं कि नहीं? मस्जिद तामीर कराने के लिए चंदा किया गया, और उस चंदे को मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये गरीबों और मिस्कीनों को खाना खिलाने का या उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का काम करना चाहते हैं। इस सिलसिले में हमने रब्ता किया फ़ज़ील शेख क़ारी खलीलुर रहमान जावेद से। उन्होंने क्या नसीहत करी है आपकी खिदमत में पेश करूँगा। उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की परेशानियों को राहत में बदल देगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो गरीब और मिस्कीन हैं अल्लाह ताला अपनी गैब से उनकी मदद फरमाएगा। लीजिए सुनिए जवाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये जो आपका दूसरा सवाल है जी, असल में जिन लोगों ने मस्जिद की नीयत से फंडिंग की है, हाँ, वो उन्होंने मस्जिद ही की नीयत से फंडिंग की है, और यकीनन मस्जिद में फंडिंग जो लोग करते हैं वो अमूमन ज़कात का पैसा, सदकात खैरात जो अमूमन जो फर्ज है वो पैसा उसमें नहीं डालते जी। वो ऐसा सदका होता है जो अल्लाह ने उन पर लागू नहीं किया, वो अपनी जेब खास से ज़कात वगैरह से हट कर निकालते हैं। बिल्कुल। और ये जो गरीब लोगों पर, मोहताजों पर जो खाने पीने की जरूरियात है, इसको तो ज़कात फंड से भी पूरा किया जा सकता है, ज़कात फंड से भी इसे पूरा किया जा सकता है। तो लिहाजा वो लोग वो क्या उस इलाके में अब वही एक पैसा रह गया है जो मस्जिद के लिए रखा गया है और सबकी उसी पर नजर है, तो क्या मुखय्यर हजरात वहाँ मौजूद नहीं है? अल्लाह यकीनन मुखय्यर हजरात वहाँ, बल्कि मैं कराची की मिसाल दूं। एक साहब जो हैं वो बड़े अमीर कबीर आदमी है, और उन्होंने उनके घर में जैसे मासियां भी आती हैं काम काज करने के लिए, और ये वो शॉपिंग भी करें तो पाकिस्तान में नहीं करते, दुबई में जाके शॉपिंग करते हैं। अजीब। कोई भी उनका मामला हो, वहाँ के जो शॉपिंग माल है, अब इससे आप खुद अंदाजा लगाए कि जिनकी शॉपिंग भी पाकिस्तान में नहीं होती वो दुबई से ही शॉपिंग अपनी करते हैं, तो वो कितने मालदार होंगे। सही बात है। लेकिन अब ये कोरोना की जो हालत आई है, तो कोरोना की हालत में वो ऐसे इदारे जो इदारे राशन पहुंचा रहे हैं लोगों के घरों में, और ये पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जमात के भी ऐसे इदारे हैं जो घर में लोगों के घरों में, हमारे कराची से भी मरकज़ी जमीयत अहले हदीस ऐसा काम कर रही है, और भी बहुत सारे इदारे लोग काम कर रहे हैं जो
لوگوں کے گھروں تک ان کی عزت نفس مجروح کیے بغیر، صحیح بات، بغیر تصویر کھنچوائے، بغیر لوگوں میں اس کی شہرت کیے، بس ان کے گھروں تک خاموشی سے وہ راشن پہنچا دیتے ہیں. تو ان اداروں سے وہ ان صاحب نے جو دبئی سے شاپنگ کر کے آتے ہیں، انہوں نے رابطہ کر کے کہا کہ بھائی وہ کچھ اگر اسپیئر راشن ہوں تو ہمارے گھر کی ماسیاں ہیں تو یہ بھی ضرورت مند ہیں، ان کا بھی ضرور تعاون کیجیے گا. اب یعنی جو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے، وہ آپ کے گھر کی ماسی ہے، آپ کے گھر کا کام کرتی ہے، اور آپ بھی صاحب خیر ہے. آپ شاپنگ بھی دبئی سے کر کے آتے ہیں تو آپ نہیں اس کے گھر میں راشن ڈلوا سکتے، تو اس کے گھر میں راشن آپ بھی ڈلوا سکتے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مسجد کے پیسے کو تو مسجد ہی کے لیے، ہاں اس پیسے کو آپ بطور قرض کے دے سکتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ بھی اس وقت جو ہے وہ مسجد کی جو ہے ابھی تعمیر کی فی الحال فوری ضرورت نہیں ہے، ابھی کچھ دیر اس کے لیے رکا جا سکتا ہے. تو وہ ادارہ، وہ ٹرسٹ جس کے پاس وہ پیسہ، جس کے اکاؤنٹ میں وہ پیسہ بطور امانت کے موجود ہے، وہ بطور قرض کے کسی کو دے سکتا ہے، اور پھر وہ قرض ان سے واپس لیا جائے. صحیح، کیونکہ وہ مسجد کی امانت ہے اس کے پاس. بے شک. هذا ما عندي والله اعلم بالصواب. السلام علیکم. خیر، جزاک اللہ خیر. یہ تھے قاری خلیل الرحمن جاوید حفظہ اللہ. سوال جو آیا تھا ہمارے پاس وہ غالباً دہلی سے تھا، اور پھر انہوں نے ایک اور آڈیو بھیجی جس میں انہوں نے السلام اس میں وضاحت کری. کیا نام، یہاں لوگ مدد کر رہے ہیں لیکن جو سرکاری طور پہ مدد آ رہی ہے وہ راشن انہوں نے فری کر دیا ہے، تو اس میں صرف وہ چاول، آٹا تو نہیں دیتے، کہ گیہوں دیتے ہیں، چاول دیتے ہیں اور چینی دیتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اور پلس جو اروند کیجریوال جو دلی کے مکھیہ منتری ہیں انہوں نے دیا ہے، تو انہوں نے کچھ اسکولوں میں کھانا رکھا ہے، تو جو پرہیزگار عورتیں ہیں یا عورتیں وہاں پہ کھانا کھانے لینے تو نہیں جا پائیں گی، تو ان کے گھروں میں راشن ڈلوانا. جو راشن جو گھروں کے اندر ڈل رہا ہے تو وہ جو ہے عام پبلک ہی اگر کسی کے ڈلوا دے تو ڈلوا دے. اس میں سے بھی کچھ مسلمان کیلاش نگر میں ہمارے گھر کے پاس ہی جگہ ہے، وہاں سے کچھ لڑکے دے رہے ہیں، کچھ ہمارے وہاں، لیکن ایسا گلی گلی میں پوچھ کے نہیں دے رہے ہیں وہ لوگ. کسی کی کوئی اپنے جانکار میں آ گیا یا کسی کی پکڑ میں آ گیا تو دیا جا رہا ہے، ورنہ البتہ وہ دیا نہیں جا رہا. تو اس میں کئی لوگ، اب ہم لوگ جڑے ہیں، ہم لوگوں نے ماشاء اللہ اس ٹائم 30-40 پریواروں میں ہم لوگوں نے گھروں میں راشن ڈلوا دیا ہے. باقی کچھ لوگ اور بھی ڈلوا رہے ہیں، لیکن بے پردگی کی وجہ سے کچھ عورتیں نہیں جا رہی ہیں. کچھ یہ مسئلہ ہے مسلمان خواتین کے ساتھ خاص طور پر، کہ ظاہر ہے ہماری خواتین وہ اپنے پردے کا اور اپنی جو اسلامی شعائر ہیں اور جو تعلیمات ہیں ان پر انہوں نے وہ اس کی پابند ہیں، اور اس لیے وہ شاید مالی امداد ان تک پہنچ نہیں پا رہی ہے. بہرحال لیکن مسلمانوں کی جانب سے جیسے کہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا کہ گھروں میں راشن دیا جا رہا ہے. ایون پاکستان میں بھی قاری خلیل الرحمن جاوید نے فرمایا کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے بھی اس طرح کے قدم اٹھائے ہیں، اور ہماری تنظیمیں بھی ہندوستان اور پاکستان میں لوگوں کی مدد کر رہی ہے. اور یہ ایک بہت خوبصورت ویڈیو، بہت اچھا پیغام میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ ہے کوئی امرتا ادھیکاری، ہندو خاتون ہے، غیر مسلم ہے، ہندوستان میں رہتی ہیں. وہ کیا کہہ رہی ہیں آپ ذرا خود سن لیں. ہیلو دوستو، آج میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو کام دھندہ ہے نہیں، کسی کے پاس بھی کام نہیں ہے، سب بیٹھے ہوئے گھر پہ، ہاتھ میں پیسے ہیں نہیں، میرے پاس بھی نہیں ہے، ہاتھ میں پیسے نہیں، گھر کا سامان سب ختم ہو گیا. صبح تک سوچ رہی تھی کہ کل کھانا کیا بناؤں گی، سب ختم ہو چکا تھا. ابھی شام کو بس اسی فکر میں بیمار بھی پڑ رہی تھی. ابھی شام کو مسجد سے مفتی صاحب اور 2 لڑکے آئے اور انہوں نے مجھے اتنا سارا سامان دے کے گئے اور بول کے گئے کہ باجی اور کچھ چیز کی ضرورت پڑے نا تو ہمیں یاد کیجیے گا. بتائے اب کہاں سے آتا ہے یار یہ ہندو مسلم لوگوں کے دل میں. ان کو پتہ نہیں کیسے پتہ پڑا، اوپر والا ہے گواہ ہے میرا کہ اللہ صحیح میں بھوکا سلاتا نہیں ہے کسی کو. الحمدللہ.
امرتا سنگھ ادھیکاری یہ ہندو خاتون ہیں اور انہوں نے ایک ایسا پیغام دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اس کو دیکھ کر، اس کو سن کر، اسے سمجھ کر. مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام ہمیں کسی کے ساتھ بھی زیادتی کرنے کی تعلیم نہیں دیتا. مسلمان اگر آپ ہیں تو اس ابتلا اور آزمائش کے ماحول میں اپنوں کا تو سبھی خیال رکھتے ہیں یار، اپنوں کا سبھی خیال رکھتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ دوسروں کا بھی خیال رکھیں. وہ غیر مسلم جو کہ ہمارے قرب و جوار میں بستے ہیں، وہ ہماری اس سپورٹ سے اور ان کی طرف جب ہم ہاتھ بڑھانے کی کوشش کریں گے اور انہیں سنبھالنے کی کوشش کریں گے، انہیں ہمت دینے کی کوشش کریں گے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، یقینی بات ہے جس طریقے سے یہ عورت رو رہی ہے اور اللہ کا اقرار نہیں کرتی، لیکن زبان پر اس کے اللہ رب العالمین کی تعریف آ گئی ہے، اسی طریقے سے کوئی بعید نہیں ہے کہ لوگوں کے اللہ رب العالمین ذہن تبدیل کرتے. تو براہ کرم اپنوں کی بھی مدد کیجئے، اس میں تو ڈبل اجر ہے. لیکن وہ لوگ جو کہ آپ کے قرب و جوار میں بستے ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ بھی آپ کی ضرورت کے محتاج ہیں. ان کو بھی آپ اگر نہیں دیکھیں گے تو پھر انہیں کون دیکھے گا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے اور ہمارے سماج کا حصہ ہیں، ہمارے آپ کے پڑوسی ہیں، اور ہمیں اور آپ ہی کو ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے. اپنا خیال رکھیں، بہت خیال رکھیں. اور یہ بڑی آزمائش کی گھڑی ہے، ہم سب کے ساتھ ہم سب پریشان ہیں، گھروں میں محصور ہو گئے ہیں. کئی ہفتوں سے ہم سعودی عرب میں یہاں جدہ میں، آج کیا تاریخ ہے؟ آج 1 اپریل ہے، اور یہاں 3 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک کا کرفیو ہے. مکہ مکرمہ میں بہت سے محلے ایسے ہیں جہاں 24 گھنٹے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، اور بہت سے شہر ایسے ہیں جو کہ ہلکے وہاں پر کرفیو اور بڑھایا جا رہا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کنٹرول میں سچویشن کو لایا جا رہا ہے اور حالات الحمدللہ بہتر ہو رہے ہیں. ایک چیز اور میں عرض کروں گا کہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے جو کہ ہم دوسرے اپنے ممالک میں دیکھتے ہیں نا، ہندوستان پاکستان میں، وہ حالات سعودی عرب میں نہیں ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے یہاں اشیاء اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بھرمار ہے، اور اس نعمتوں کی بھرمار پر اور تمام چیزوں کے میسر ہونے پر ہم جہاں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، یہاں اگر حکومت کا ہم شکر ادا نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناانصافی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. تو ہمارے گھر میں آج کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ گواہ ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو کہ کل ہمارے پاس ہوا کرتی تھی، آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے تمام اشیاء، وہ چاہے دودھ ہو یا کھانے پینے کی اشیاء ہوں، تمام چیزیں مارکیٹس میں بھری پڑی ہیں. اور انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ ایسا سسٹم ہمارے ملکوں میں بھی کر دے، اور یہ جو سیاسی ہمارے ہاں دنگل ہوتے ہیں اور سیاسی مفادات کو لے کر ہندو مسلمانوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ اور خلیج پیدا کی جاتی ہے، جنگ لڑائی جاتی ہے، دنگے اور فساد کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں سعودی عرب کی حکومت کے فیصلے اور یہاں کی ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو دیکھ کر یہ کچھ سیکھ لے لیں. آج تو ہندوستان، وہاں ریشو جو ہے کم ہو چکا ہے، ریپ نہیں ہو رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، چوریاں نہیں ہو رہی ہیں، ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. الحمدللہ سعودی عرب میں وہ ریشو پہلے ہی سے نہیں تھا. تو ایسا ممکن ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ یہاں سے کچھ سیکھ لیں. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سعودی عرب کے لیے خاص طور پر
یہ ہر مسلمان کا دل دھڑک رہا ہے کہ اللہ رب العالمین بلد التوحید کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، اور بلد الامین جسے کہ ایک دوست نے کہا جب وہ ترجمہ کر رہا تھا، اس نے کہا کہ بلد الامین کو میں شانتی نگر کہتا ہوں، تو میں نے کہا یہ خوبصورت تعبیر ہے جو آپ نے مکۃ المکرمہ کو شانتی نگر کہا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین شانتی عطا فرمائے، اور اس بلد الامین میں اللہ رب العالمین ہر مسلمانوں کے اب بہت دن ہو گئے دیکھے